मुशावरत हुई और फिर एनसीओसी के अंदर इन रिकमेंडेशंस को, सिफारिशात को सामने रख के बहस मुबाहिसा करके फाइनल किया गया था। आज वो एनसीओसी की रिकमेंडेशंस जो हैं वो सिफारिशात एनसीसी के सामने रखी गई और एनसीसी ने जो फैसले किए हैं उनके मुताबिक मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या फ़ैसला किया गया जी। सबसे पहले तो तालीमी इदारे, तो जो पहले जिस तरीके से बात की गई थी कि 15 सितंबर को एक तारीख दी जा रही है जिस दिन तालीमी इदारे खोले जाएंगे, लेकिन एक आखिरी रिव्यू जो है वो 7 सितंबर के दिन किया जाएगा। एजुकेशन मिनिस्टर फेडरल जो हैं वो सूबाई तालीम के जो वज़रा हैं उनके साथ मिलकर एक आखिरी दफ़ा करेंगे। और आज सुबह हमने एनसीओसी में आए हुए थे, हेल्थ मिनिस्टर भी वहाँ पे थे और एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, तो यही कहा गया है कि इन दोनों मिनिस्ट्रीज़ को, वजारतों को बड़ा क्लोजली आपस में वर्क करके जो दुनिया में इस वक्त स्कूल खोलने, तालीमी इदारे खोलने से जो लर्निंग्स आ रही हैं उनको सामने रखते हुए हिकमत अमली अपनी फाइनल करनी है। लेकिन इस वक्त तक यही इरादा है कि 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। फिर उसके बाद हमारा जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जिसको कहते हैं, रेस्टोरेंट, कैफ़ेज़ जो हैं, इसके ज़ाहिर है बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे काम करते हैं, उनकी उजरत का भी मामला था और एक बड़ी तादाद में मुलाजमत जिस शोबे में मिलती है उसकी हालात भी मुश्किल के अंदर थे। तो आज ये भी फ़ैसला किया गया कि जो रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ वगैरह हैं ये आउटडोर भी और इंडोर भी, यानी बाहर बैठने का जहाँ पे इंतज़ाम है वहाँ भी और अंदर भी जहाँ पे इंतज़ाम है वहाँ पर 10 अगस्त तक, इनको 10 तारीख को पीर के दिन इनको खोलने की इजाज़त दे दी जाएगी। अगले 2 से 3 दिन के अंदर इनके एसओपी जो हैं वो फाइनलाइज कर दिए जाएंगे। इसी तरीके से टूरिज़म उन इलाकों के अंदर होती है जहाँ पर और आमदनी के जो मौके हैं वो कम पाए जाते हैं, वहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ पर ज़राअत ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर पाकिस्तान में ये टूरिज़म जो होती है वो हमारे जो शुमाल में पहाड़ी इलाके हैं, खैबर पख्तूनख्वा में, आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है, तो वहाँ पे बड़ी डिमांड थी और वहाँ पे क्योंकि इस पर पहले एसओपीज़ पे काम कर दिया गया था, तो ये जो हैं टूरिस्ट इलाके जो हैं और इनके होटल्स वगैरह जो हैं इनको परसों से यानी 8 अगस्त से खोल दिया जाएगा। फिर हमारा जो रिक्रिएशनल सेक्टर है, सिनेमाज़ हैं, थिएटर्स हैं, पब्लिक पार्क्स हैं, अम्यूज़मेंट पार्क्स हैं, आर्केड्स हैं, इन तमाम जो जगह हैं इनको भी पीर 10 अगस्त से खोल दिया जाएगा। और ये जितनी भी जगह मैं बता रहा हूँ इन सब के बड़े तफसीली हिदायत मुरतब की जा रही हैं, इनके एसओ डेवलप किए जाएंगे और काम जो है इनको करना होगा उन एसओपीज़ के मुताबिक। खेलों का नौजवानों को एक बड़ी ज़ाहिर है इस बात की भी परेशानी है कि उनको खेलों का जो मौके हैं उसके अंदर कतगन है। तो जो नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स यानी जिसमें जिस्मानी टकराव नहीं होता, यानी जिस्मानी टकराव वाली कैसी कौन सी हैं जी, कबड्डी है, कुश्ती है, रग्बी है, बॉक्सिंग है, इस किस्म की स्पोर्ट्स के अलावा जो बाकी स्पोर्ट्स जो हैं उनकी इजाज़त दे दी जा रही है। इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज़ किए जा सकते हैं लेकिन ऑडियंस के बग़ैर। तो स्पेक्टेटर्स को स्टेडियम में लाने की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन टूर्नामेंट्स और ये सब जो है मैचेस वगैरह इनको ऑर्गेनाइज़ करने की इजाज़त दी जा रही है। इसी तरीके से जो इंडोर स्पोर्ट्स क्लब्स और इंडोर जिम्स जो हैं उनको भी खोलने की इजाज़त दी जा रही है 10 अगस्त से। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये 10 अगस्त से खुल जाएंगी। फिर हमारा ट्रांसपोर्ट का शोबा है जी। ट्रांसपोर्ट में एयर ट्रैवल, रोड ट्रैवल जो है, रेलवेज़ जो हैं, इन सब को जो है 2 मुख्तलिफ नौइयत की यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस थी, कतगन लगी हुई थी। एक तो ये कि कितनी ट्रेनें चल सकती हैं, कितने फ़्लाइट्स ऑपरेट कर सकती हैं, और दूसरा कि वो किस ट्रेन स्टेशन तक जा सकते हैं और किन एयरपोर्ट्स तक वो जा सकते हैं। तो ये जो कतगन है ये ख़त्म की जा रही है, यानी एयरलाइंस और रेलवे जो है वो फ्री होगी, किसी भी रेल स्टेशन पे वो अपनी गाड़ियाँ ले जा सकते हैं और जो उनकी नॉर्मल जितनी भी ट्रेन्स हैं, रेल कार्स हैं, रेल गाड़ियाँ हैं, वो उनको चला सकते हैं। इसी तरीके से एयरलाइंस जो हैं वो तमाम अपनी फ़्लाइट्स जो हैं वो अपनी कमर्शियल नीड्स के मुताबिक ऑपरेट कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी और किसी भी एयरपोर्ट पे भी वो फ़्लाइट्स ले जा सकते हैं। लेकिन
ٹرین کے اندر بھی اور جہاز کے اندر بھی جو اس وقت ریسٹرکشن لگائی ہوئی ہے، یعنی کتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں، سیٹ چھوڑ کے سیٹ ہوگی، یہ جو بندش ہے یہ ستمبر کے آخر تک جاری رہے گی، اور اس وقت دوبارہ صورتحال کو ریویو کر کے اس وقت آئیڈیا یہ ہے کہ 1 اکتوبر سے پھر وہ بھی نارمل کر دیا جائے انشاءاللہ تعالیٰ، اگر اللہ تعالیٰ کا کرم رہا۔ لیکن اس وقت تک یہ فیصلہ ہے کہ 30 ستمبر تک وہ جو ریسٹرکشنز ہیں وہ جاری رہیں گی۔ روڈ ٹرانسپورٹ جو ہیں وہ بھی اس کو بھی کھولا جا رہا ہے، تمام جتنی بھی بندش تھی وہ ختم کی جا رہی ہے، لیکن ساتھ یہ اس کی بھی ایس او پی ڈیفائن ہوگی، خاص طور کے اوپر جو ہماری میٹرو اور دوسرے ایسی بسز ہیں اس میں کھڑے ہو کے ٹریول کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ میں تفصیل میں ٹیکنیکل نہیں جانا چاہتا، لیکن بہت جو خطرہ ہے اس کا فرق ہے پیسنجرز بیٹھ کے اس میں ٹریول کر رہے ہوں یا وہ اس میں کھڑے ہو کے ٹریول کر رہے ہوں، اور بھی اس کے علاوہ جو ایس او پیز ہیں وہ بھی ڈیفائن کر دی جائیں گی، اور یہ بھی جو ہے یہ 10 اگست سے کھول دیے جائیں گے۔ پھر میرج ہالز، یہ ایک اور چیز ہے جس کے اوپر بہت بات کی گئی ہے، تو وہ بھی ہم اس وقت فیصلہ کر رہے ہیں کہ 15 ستمبر سے میرج ہالز کھولے جا سکتے ہیں، ہوٹلز بھی جو ہیں وہ شادی کے فنکشنز کر سکتے ہیں، اور اس میں کچھ تو ویسے بھی ہم سٹیگر کرنا چاہتے تھے، یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں میں اس کے بعد میں تھوڑا سا تفصیل میں بھی بتاؤں گا، لیکن یہ جو ہے اس کو 15 ستمبر سے کھولا جا رہا ہے۔ بزنس سینٹرز، ایکسپو ہالز، سپاز، بیوٹی پارلرز وغیرہ جو ہیں وہ تمام ان کو بھی کھولا جا رہا ہے 10 اگست سے۔ جو ہمارے مزار ہیں بزرگوں کے، ہماری جو ہستیاں ہیں جن کے پاس لوگ عقیدت کے لیے، حاضری کے لیے جاتے ہیں، دعا کے لیے جاتے ہیں، ان کو بھی تمام کو آپریٹ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، کھولا جا رہا ہے۔ اگر وہاں پر کوئی ایسا بڑا مثلاً کوئی عرس ہو رہا ہے جس پہ بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر آنے ہیں، تو وہ پھر پروونشل جو صوبائی انتظامیہ ہے اس سے پہلے پرمیشن ضرور لینی ہوگی، اور اس کے خصوصی طور کے اوپر کووڈ کے جو احتیاط کے ایس او پیز بنائے جائیں گے ان کو فالو کرنا ضروری ہوگا۔ اور آخری چیز یہ کہ پلین رائڈنگ، یعنی جو موٹر سائیکل کے اوپر آپ ایک سے زیادہ لوگ بیٹھتے ہیں، اس کی بھی اجازت دی جا رہی ہے اس کے ایس او پیز کے ساتھ، اور وہ بھی الاؤ کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو اوقات کار تھے مارکیٹس کے کھلنے کے، دکانوں کے کھلنے کے، اور جو ہفتے میں چھٹی والا معاملہ تھا، وہ جو کووڈ آنے سے پہلے یعنی مارچ سے پہلے جو صورتحال تھی، کیونکہ وہ مختلف شہروں کے اندر، مختلف صوبوں کے اندر وہ مختلف تھی، وہ جو بھی ان کی نارمل آپریشنز کا دائرہ کار تھا، چاہے وہ چھٹی کے دن کا معاملہ ہو یا وہ ان کے اوقات کار سے معاملہ ہو کے معاملات ہوں، وہ اسی پرانے سسٹم پہ ریورٹ کیا جا رہا ہے۔ جو کورونا کی وجہ سے ان کے اوقات کار اور دن جن پہ وہ کام کر سکتے تھے وہ پابندی ختم کی جا رہی ہے۔ یہ سب ہم کر تو رہے ہیں، اور آپ کو بتایا کہ یہ کرنے کے لیے جو صورتحال پیدا ہوئی جس کی وجہ سے ہمیں یہ موقع مل رہا ہے، اور یہ بہت سارے دنیا میں ممالک ہیں جہاں پہ آج بھی یہ موقع نہیں ہے، کیونکہ صورتحال جیسے میں نے اپنے خطے کی بات کی، اسی طریقے سے آپ کو بتایا امریکہ میں، میکسیکو میں، برازیل میں، یورپ میں بہت سارے ممالک جہاں بہتری ہو گئی تھی وہاں دوبارہ سپائک نظر آنی شروع ہو گئی ہے۔ یو کے اندر ہم یہی دیکھ رہے ہیں، ہمیں جاپان میں نظر آیا ہے، یا آسٹریلیا کے اندر نظر آیا ہے، اسپین کے اندر کیسز دوبارہ بڑھنے شروع ہو گئے ہیں، ایون چائنا کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ جہاں بالکل ختم ہو گیا تھا وہاں پہ کیسز دوبارہ آ گئے، ہانگ کانگ کے اندر کیسز بڑھنے شروع ہو گئے۔ تو خطرہ ٹلا نہیں ہے، بہتری اس لیے ہوئی ہے کہ ایک مربوط لائحہ عملی کے ساتھ کام کیا گیا، ایک اسٹریٹجی بنائی گئی، بڑی واضح اسٹریٹجی تھی، اس کو ہماری انتظامی جو مشینری ہے صوبوں کی انہوں نے امپلیمنٹ کیا گراؤنڈ کے اوپر۔ این سی او سی ایک اس کا سمجھیں آپ ایک نرو سینٹر کے طور پہ کام کرتا رہا، روزانہ کی بنیاد کے اوپر صورتحال کو دیکھ کر فیصلے کرتے رہے، اور جہاں جہاں جیسے جیسے اسٹریٹجی تبدیل کرنے کی ضرورت پڑی وہ بھی ہم کرتے رہے۔ لیکن یہ اس وجہ سے اور
عوام نے بھی ساتھ تعاون کیا. میں بار بار یہ بولتا ہوں کہ عوام کے تعاون کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھا. تو یہ آپ کی کامیابی ہے, پاکستانی قوم کی کامیابی ہے. لیکن یہ ایسی چیز نہیں ہے جس میں یہ کوئی کرکٹ میچ نہیں ہے جس میں آپ جیت گئے, اب آپ 7 وکٹوں سے میچ جیت گئے, میچ ختم ہو گیا. یہ جاری ہے سلسلہ. جہاں بد احتیاطی شروع ہوئی, جہاں یا حکومت کی حکمت عملی جو ہے وہ کمزور پڑ گئی, انتظامی محنت جو ہے اس کے اندر ہمیں کمی نظر آنے کی شروع ہوئی, یا سب سے زیادہ طاقتور اگر عوام کے رویوں کے اندر ہمیں تبدیلی نظر آئی, ایک منفی تبدیلی نظر آئی, تو یہ جو بہتری نظر آئی ہے یہ خدا نہ خواستہ دوبارہ سے منفی اثر بھی لے سکتی ہے. اور اگر وہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر وہی دوبارہ ایک سلسلہ بندشوں کا, روزگار کے اوپر اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ سب ہم اب تو اس سے گزر چکے ہیں, تو اب ہمیں پتہ ہے کہ وہ کتنی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے اور اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے. تو اس اپیل کے ساتھ یہ NCC یہ فیصلے کر رہی ہے اور اس ادراک کے ساتھ یہ فیصلے کر رہی ہے کہ یہ جو سیکٹرز جو بائی ڈیفینیشن ظاہر ہے یہ سب سے زیادہ خطرہ رکھتے تھے, یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں, یہ وہ سیکٹرز ہیں جن کو ہم آج کھولنے کا اعلان کر رہے ہیں, آج سے لے کے اگلے 4 سے 6 ہفتے کے اندر جو کھلیں گے, یہ وہ ہیں جن کے اندر سب سے زیادہ خطرہ موجود ہے. اسی لیے یہ سب سے آخر میں فیصلے کیے جا رہے ہیں. اس لیے میں پھر ایک دفعہ دوبارہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے اب پہلے سے زیادہ احتیاط کرنی ہے. اب تو ہمیں تجربہ بھی ہو گیا, اب تو ہم سیکھ بھی گئے ہیں. میں سچی بات بتاؤں, میں تو یہ ماسک پہلے پہنتا تھا, مجھے آدھے گھنٹے کے اندر ایسا لگتا تھا کہ میرا سانس رک رہا ہے. اب میں دن میں 8-8 10-10 گھنٹے یہ ماسک پہن کے بیٹھا رہتا ہوں, کیونکہ ہماری تو میٹنگز وغیرہ چل رہی ہوتی ہیں, بند کمروں کے ہوتے ہیں. تو اب تو ہمارے لیے یہ زیادہ ممکن ہونا چاہیے کہ ہم اس پہ کر سکیں. آخری چیز جس کا میں ذکر کروں گا, آگے 14 اگست آ رہی ہے, اس کے لیے بھی خصوصی ہمارے انتظامات ہو رہے ہیں, احکامات, گائیڈ لائنز ایشو کی جا رہی ہیں کہ کس طریقے سے آزادی کا دن ہے. ظاہر ہے ہر پاکستانی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو پرجوش طریقے سے منائے. ہم اس 14 اگست کو منانا بھی چاہتے ہیں اور اپنے دل کے مطابق منانا بھی چاہتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ یہ خطرہ بھی چل رہا ہے تو اس کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے کیسے کرنا ہے. اور اس کے بعد آگے آ رہا ہے محرم, اس کے اوپر تو خاص طور پہ ہم علماء کے ساتھ مل کے اس کی SOPs بھی بنائی جا چکی ہیں مشاورت کے بعد. اور جیسے جیسے ہم محرم کے قریب آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی میڈیا کے اوپر بھی اور ان تمام چیزوں کی جو معلومات ہیں, جو گائیڈ لائنز ہیں, اس کو عوام تک پہنچانے کا بھی بھرپور طریقے سے کام کیا جائے گا. تو آخر میں ایک دفعہ پھر میں ختم کرتا ہوں, اختتام کرتا ہوں آپ سب سے شکریہ کے ساتھ. اس وقت دنیا جو ہے, میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا, دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان کو, دنیا کہہ رہی ہے کہ جو پاکستان کے اندر ہوا وہ واقعی ایک ایسی چیز ہے جس سے دنیا سبق حاصل کر سکتی ہے. اور یہ سب اس لیے ممکن ہوا کہ اس کامیابی کے جو ہیرو ہیں وہ پاکستان کے عوام ہیں, وہ آپ ہیں. پاکستان زندہ باد. کیا ہے کہ نہیں کیا, بہترین کام کیا ہے. میں سمجھتا ہوں پریکاشنلی بھی چیزوں کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے خرم صاحب جو کہہ رہے ہیں ڈیفینیٹلی وہ اس ٹائم ترجمانی کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ کی, تو وہ ڈسٹرکٹ کی جو اچھی چیزیں وہ اس کو بتا رہے ہیں, لیکن کچھ چیزیں غلط ہیں کیونکہ بارش تو سب کو پتا تھا ہونی ہے, تو ہم نے پہلے کیوں نہیں کیا, ہم 2 دن کا پہلے کا کیوں انتظار کرتے رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو فنڈ آ رہا ہے اس فنڈ کو وہاں لگائیں جہاں